अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आसिफ जरदारी ने कल टीवी इंटरव्यू दिया और टीवी इंटरव्यू में आसिफ जरदारी कहते हैं बाप बाप होता है, बिलावल अभी ज़ेर तरबियत हैं। नई नस्ल कहती है कि बाबा आपको कुछ भी नहीं पता है। ये सब बातें ऐसे वक्त में सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो दुबई जा चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान इस बात की कर रहे हैं कि बाप बेटे के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर हम सारे निकात को मिलाएं, डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये बात हकीकी मालूम होती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी के बीच इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। ये इख्तलाफात अचानक सामने नहीं आए हैं। जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बीट को कवर करते हैं, हमारे सहाफ़ी दोस्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बत में हैं, वो भी इस बात की तायद कर रहे हैं कि कुछ अरसा पहले से, कुछ माह पहले से बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी की सियासी अप्रोच में खासा फ़र्क आ चुका था। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में क्या ये इख्तलाफ दूर हो पाएगा, या पीपल्स पार्टी के अंदर से कोई नई जमात निकलेगी, या आसिफ जरदारी किसी और धड़े को लीड करेंगे, या बिलावल भुट्टो जरदारी किसी और पीपल्स पार्टी को लेकर आगे चलेंगे। ऐसे में जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के फरदुल्लाह बाबर, जो यकीनी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक बुनियादी असास और नज़रिया रहा है, जो लेफ्टिस्ट अप्रोच के हमेशा हामिल रहे हैं और बिलावल भुट्टो के खासे करीब समझे जाते थे, उन्होंने बतौर सेक्रेटरी जनरल अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया है। अब ये भी है कि आसिफ जरदारी भी दुबई यात्रा कर रहे हैं। क्या वो बिलावल भुट्टो जरदारी को कन्विंस कर पाएंगे? अगर ये तफरीक रहती है तो आइंदा इलेक्शन जो 8 फरवरी 2024 को हो रहे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी का पॉलिटिकल स्टेचर क्या होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी नताइज क्या होंगे, और इस तफरीक का फ़ायदा सिंध में बिलखुसूस कौन सी जमात उठा सकती है, ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने 21 सफ़ात पर मबनी एक फ़ैसला दिया और इस फैसले में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हैं वो आइनी तौर पर नहीं हुए थे। इस बेस पर 20 दिन का टाइम दिया है PTI को कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, वगरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इंतखाबी निशान बल्ला खोने की तलवार लटक रही है। एक अहम डेवलपमेंट साइफर केस से मुतालिक भी है। साइफर केस पर PTI की जो इस्तदा मंजूर हुई थी जुडिशल कम्प्लेक्स में, अब उसकी समाअत हो रही हैं। जो PTI चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हैं, अब उनको अगली समाअत के लिए तलब किया गया है। और अब ये ट्रायल जब होगा तो इस ट्रायल में क्या निकलेगा, ये कितने संगीन मसाइल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों का जिक्र करेंगे। गज़ा में जो कुछ हो रहा है, 4 दिन की जंगबंदी हुई है, मुस्तकिल जंगबंदी के लिए क्या होगा। इमाम काबा पाकिस्तान में थे, आज फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में उन्होंने नमाज की इमामत की है। इस मौके पे फ़लस्तीनियों के लिए दुआ भी करवाई गई है। मुस्लिम उम्मा और मोहम्मद बिन सलमान का ये कहना कि इज़राइल को जो हथियार हैं उनको रोका जाए, उनकी तरसील रोकी जाए, ये कितना सिग्निफिकेंट है। तमाम मामलात पे बात करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब JUFA के रहनुमा हैं, सीनियर कानून साज और कानूनदान भी हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका। इरशाद साहब, एक तो बिलावल साहब जो हैं वो बाबों को सियासत में अब नहीं देखना चाहते, ये क्या अप्रोच दुरुस्त है? और दूसरा, उन्होंने ट्विटर पे अपनी जो डिस्प्ले पिक्चर है उसको चेंज किया और उसमें अब साथ अपनी वालदा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर लगाई। और अब से तकरीबन 28 मिनट पहले फेसबुक पर बिलावल भुट्टो साहब ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनकी 2 बहनें हैं, साथ उनकी खाला सनम भुट्टो हैं और बिलावल साहब खुद हैं, और ऊपर लिखा है फैमिली। लेकिन जरदारी साहब कहते हैं बाप तो बाप होता है। ये इख्तलाफात क्या बुनियादी तौर पर आप समझते हैं सियासी वजह से हो चुके हैं, या इसमें कोई ख़ानदानी मामलात भी हैं? जी अब्बास साहब, पहली बात तो ये है कि इख्तलाफ फ़िक्र नज़र का इख्तलाफ तो ज़ाहिर बात है हर पार्टी में होता है और एक ख़ानदान में भी होता है। बड़ों और छोटों की सोच में बहरहाल एक फ़र्क होता है। मैं ख़ास तौर पर जिस उम्र में हूँ, ये जरदारी साहब तो मुझसे बड़े हैं, इस उम्र में जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो जरदारी साहब ठीक कहते हैं, जरदारी साहब के बच्चे फिर कहते हैं कि बाबा आपको नहीं पता। लेकिन कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि ये एक गुड काप और बैड काप की वो पॉलिसी जो मुस्लिम लीग नून में है अब यहाँ भी अपनाई जा रही है। कल तक यही ख्याल था जब ये बातें सारी हो रही थी, जरदारी साहब का इंटरव्यू जब आया तो यही लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि बिलावल साहब को एक लाइन दी है जरदारी साहब ने और दूसरी लाइन
جو خوش کرنے کی ہے، اپیزمنٹ کی پالیسی جس کو کہنا چاہیے، وہ زرداری صاحب نے اپنا لی ہے، جس طرح شہباز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون میں ہے۔ لیکن جس انداز میں کل بلاول بھٹو وہاں گئے ہیں، پھر انہوں نے پہلے اپنی جو ڈی پی تبدیل کی ٹویٹر کی، پھر اس کے بعد یہ تصویر جس کا آپ ذکر کریں ابھی میں نہیں دیکھ سکا وہ شیئر کی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ کچھ تھوڑا معاملہ مختلف ہے، اور وہ وجہ بھی نظر آتی ہے۔ اور آپ نے ٹھیک کہا کہ فرحت اللہ بابر صاحب کی جو استعفیٰ ہے سیکرٹری جنرل شپ سے اور ترجمانی سے، وہ ترجمان بھی تھے پارٹی کے، اس سے بھی یہی لگتا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کی اپروچ بہرحال اپنی عمر کے لحاظ سے اور اپنے نانا اور والدہ کی لیگیسی کے حساب سے وہ بہرحال وہ پروگریسو اپروچ ہوگی اور ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں زرداری صاحب ایک روایتی سیاستدان ہیں، ان کی اپروچ بہرحال روایتی ہوگی۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ جی جس طرح سے اقتدار ملتا ہے پاکستان میں، جو انداز ہے وہی اپنانا چاہیے، وہی کامیابی کی کنجی ہے، کلید ہے۔ بلاول صاحب سمجھتے ہوں گے کہ نوجوان نسل کی سوچ مختلف ہے، میں ایک نوجوان ہوں، عمر پڑی ہے، تو اس لیے مجھے اب آگے دیکھنا چاہیے، نوجوانوں کو اپروچ کرنا چاہیے، متاثر کرنا چاہیے اور آگے لے کر معاملات کو، پارٹی کو چلنا چاہیے۔ اگر میں چیئرمین ہوں تو مرضی بھی پھر میری چلنی چاہیے، ظاہر ہے زرداری صاحب کو یہ تو قبول نہیں ہوگا۔ تو لگتا یوں ہے کہ لیکن یہ سمجھنا کہ اب پارٹی دو مختلف دھڑوں میں بٹ جائے گی، یا زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے درمیان اختلافات ایسی نہج پر پہنچ جائیں گے کہ وہ ان کا کوئی دو دھاروں کا ملاپ ہی نہیں ہوگا، یہ بات غلط ہے۔ زرداری صاحب جائیں گے اور جس طرح باپ بیٹے کے درمیان ہوتا ہے ملاقات ہوگی، اور ملاقات کے بعد میرا خیال ہے معاملات سدھر جائیں گے، درست ہو جائیں گے، اور بہرحال بلاول بھٹو کو کمپرومائز کرنا پڑے گا، کیونکہ زرداری صاحب کی پارٹی پر گرفت بلاول کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے۔ لیکن یہ معاملات تو چلتے رہیں گے۔ جو بلاول صاحب نے بابوں کو للکارا ہے اور بزرگوں کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، اس میں اس کی لپیٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہلکا پھلکا کہا بھی کہ نوجوانوں کی باتیں اگنور کریں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ اس حوالے سے بتائیے کہ یہ اچانک کیوں جوش چڑھا ہے؟ 16 ماہ اکٹھے رہے جناب بلاول صاحب، اور اس وقت انہیں نہ نواز شریف یا شہباز شریف صاحب پر کوئی اعتراض تھا، نہ مولانا پر اعتراض تھا، نہ زرداری صاحب کی بزرگی ان کو یا دوسرے جو بزرگ ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک سیاستدان کے طور پر اور جے یو آئی کے ایک لیڈر کے طور پر؟ دیکھیے، دو باتیں ممکن ہیں اس معاملے میں۔ آپ نے خود بتا دیا، یا تو ایکچولی ایسے ہی ہوگا جس طرح سے بلاول کہہ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور بظاہر لگتا بھی ہے۔ وجہ اس کی وہ ماحول ہو سکتا ہے کہ وہ کمپین کر رہے تھے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے دورے میں، اس کے بعد ان کو بلوچستان آنا تھا، اور ظاہر ہے وہ انٹریکشن کر رہے ہوں گے اپنے ورکرز کے ساتھ، اور جب ورکرز کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہوں گے تو اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو کچھ سن بھی رہے ہیں، کچھ دے رہے ہیں تو کچھ لے بھی رہے ہیں، اور وہ جو کچھ جو ان کو آ رہا ہوگا تو اس ماحول میں ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلنا جس سے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں، جس میں فرحت اللہ بابر نے ریئیکٹ کیا فوری طور پہ، نفیسہ شاہ نے فوراً ریئیکٹ کیا، ایون اس کے اپنے والد نے فوراً ریئیکٹ کیا۔ دوسری پارٹیوں کو تو چھوڑ دیجیے نا، مولانا نے ہلکا پھلکا جواب دیا یا نہیں دیا، مگر باقی ان کے اپنے گھر سے جو نا اس کا ریئیکشن آیا، اور ایک تو یہ بات ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے کہ وہ گھر کے اندر جو ہے وہ پرو اسٹیبلشمنٹ یا کنٹرا جو ہے اس کے جو ایک بات ہو سکتی ہے کہ یہ پالیسی لی جائے یا یہ پالیسی نہ لی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پالیسی جان بوجھ کے رکھی جائے کہ بیٹا ایک اس پہ کہے بات کرے اور باپ دوسری بات کرے۔ وجہ اس کی بھی موجود ہے، اس کی وجہ جو ہے آپ کو اس طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ بہت سے لوگوں کی جو شمولیت تھی وہ پہلے پیپلز پارٹی میں ہونی تھی، آپ کو جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح، مگر وہ اچانک جو 11th آور پہ جو ہے نا وہ اسٹیئرنگ کو موڑ لیا، تو اس میں گلہ جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سرفس بھی ہوتا رہا ہے، بہت اوپن ہو کے کہا گیا بہت باتیں، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا وہ آگے فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے، اور والد صاحب جو ہے وہ
بیک فٹ پہ، مگر وہ اب وہ ناراضگی کا یا ایکچوئل اظہار کر کے یا ویسے اظہار کر کے وہ چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پھر وہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے یا جس طرح سے چل رہے تھے. تو یہ دونوں باتیں ممکن ہیں، مگر ماحول بھی ان کے اندر ہے اور وہ چاہتے تھے یا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے نئی نوجوان نسل کو کوئی جو ہے ان کے پیچھے جو ہے نا ان کے فالوور ہو. مگر جس ایج میں وہ آ گئے ہیں وہ بالکل اپنے کو نوجوان نہیں کہہ سکتے. ویسے تو میں بھی اپنے کو نوجوان کہتا ہوں ابھی تک، مگر وہ اب نوجوان نہیں ہیں، اب وہ بچے نہیں ہیں. میرا خیال ہے کہ مین جو انہوں نے اسمیل کیا ہے باپ بیٹے نے دونوں نے، شاید یہ ہو سکتا ہے وہ، کیونکہ بلوچستان ہمارے یہاں جو ہے نا وہ لٹمس ٹیسٹ ہے. بلوچستان میں لوگ جو ہے جس طرف جانا شروع کرتے ہیں اس سے جو ہے نا وہ اندازہ ہم کر لیتے ہیں کہ اگلی کون سی پارٹی حکومت بنائے گی. وہ ہم سے زیادہ، مطلب وہ ہم سب سے زیادہ ہوشیار ہیں جو لوگ پارٹیاں جو ہے نا این الیکشن سے پہلے جو ہے نا اس میں جوائن کرتے ہیں یا ری جوائن کرتے ہیں. کامران صاحب، آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، بلوچستان کے لوگوں نے ہی اسٹیئرنگ تبدیل کیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کی طرف وہ کیوں نہیں گئے؟ حالانکہ بظاہر تو یہ طے لگتا تھا کہ پہلے جب حکومت تبدیل ہوئی تو زرداری صاحب نے اس کا کریڈٹ لیا، جب زہری صاحب کی حکومت کی، جب سینٹ کے الیکشن ہوئے اس کا کریڈٹ زرداری صاحب نے لیا، جب یہ عدم اعتماد کی تحریک آئی اس کا کریڈٹ زرداری صاحب نے لیا. تو کیا وجہ ہوئی کہ یہ لوگ اچانک ہی 11th آور انہوں نے اپنی سوچ تبدیل کی اور مسلم لیگ کی طرف چل پڑے؟ دیکھیے وہ بڑی ایک تو خواہش ہوتی ہے نا، ایک خواہش کے تحت جو ہے نا وہ بات آدمی کرتا ہے. خواہش بھی تھی پیپلز پارٹی کی، شاید ہماری بھی خواہش ہو، وہ سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ پارٹی آگے گورنمنٹ میں آئے، مگر پیپلز پارٹی کی بڑی شدید ترین خواہش تھی. اور وہ اس کے لیے سمجھ رہے تھے کہ ماحول بالکل جو ہے نا وہ مناسب ہے، اس کے لیے موسم بھی اچھا ہے، اس کے لیے ماحول بھی اچھا ہے، اس کے لیے پانی بھی ہے، اس کے لیے کھاد بھی تیار ہے. مگر وہ جب ایک شوق ہوتا ہے انسان کے اندر، وہ کہتا ہے کہ جی میں سب سے بھاری، تو وہ جب کوئی شخص سب سے بھاری ہونے کا امپریشن دینے لگ جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ جو بھاری ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو سمجھتے ہیں، وہ آپ کا وزن، ایکچوئل وزن جو نا اصل وزن نکال لیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ اپروچ جو تھی یہ اپروچ جو تھی وہ بھاری پڑی زرداری صاحب کو، بھاری ہونے کی اپروچ بھاری پڑ گئی. کچھ چیزیں بھاری کو بھاری پڑ گئی ہیں. اچھا اب آگے صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب، دوسرا معاملہ یہ ہے، جی فیصل صاحب. جی میں کامران صاحب سے ارشاد صاحب جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ اب جو الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آیا ہے 21 صفحات پر مبنی، 20 دن کا ٹائم دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا، اور اس کے بعد یہ خدشہ ہے کہ ان سے بلے کا نشان چلا جائے گا. قانونی طور پر جو دلیل حامد خان صاحب دے رہے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے وہ جیل میں ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو سکتے، کیا یہ اتنی جاندار ہے کہ الیکشن کمیشن کو یہ کنونس کر پائیں گے؟ دیکھیے قانونی دلیل تو نہیں ہے، یہ تو فیکچول ہو سکتی ہے. فیکچول یہ بات ہے، یہ درست ہے کہ لیڈرشپ جیل میں ہے، مگر قانونی ایک وکیل کے طور پہ جب کوئی بات کرے گا تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ 5 سال کے اندر جو نا 5 سال میں دوسرا الیکشن آپ نے پارٹی کے اندر کرانا ہے. الیکشن ایکٹ کی سیکشن 215 ہے، آپ وہ الیکشن کروانا ہے. جب آپ الیکشن کرواتے ہیں اور آپ فرض کر لیجئے کہ بقول آپ کے اپنے جو ہے نا وہ اس وقت آپ کو گرائنڈ کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ الیکشن کروائیں گے. پہلے تو آپ نے اس سے پہلے والا الیکشن کروایا، وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہوا، جس میں وزیر الدین صاحب پھر کمیشن بنے، الٹیمیٹلی ان کو ہی نکالنا پڑا. تو اس وقت جو ہے نا وہ پھر آپ نے کیوں اپنی داڑھی دوسروں کے ہاتھ میں پکڑائی ہے، کیوں ایسے الیکشن کروائے ہیں کہ جس کے اندر جس کو پکڑا جا سکتا تھا، اور جب پکڑ لیا اب الیکشن کی مجبوری ہے، الیکشن کی قانون کی مجبوری ہے. اگر آپ الیکشن نہیں کرواتے تو آپ کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ شاید ڈی رجسٹریشن میں بدلی ہو سکتی ہے. 215 میں نے فوری طور پہ نہیں پڑھی ہے، مگر سیکشن یہی ہے شاید. تو اس کو ذرا دیکھ لیجئے. میرا خیال ہے اس کا کانسیکوینس ہو سکتا ہے، شاید کانسیکوینس میں ایک ہی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا جو نشان ہے پارٹی کے لیے، جو الیکشن سمبل جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو وڈرا کر سکتے ہیں. کوئی اس کا پینل کلاز ہوگا نا. تو وہ وجہ یہ ہے، وجہ آپ کی اپنی ایسی بات ہے کہ وہ آپ نے اپنا جو ہے نا اپنے آپ کو خود جو ہے نا وہ پیش کر دیا، الیکشن درست نہ کروا کے اپنے آپ کو پھنسا لیا. تو الیکشن درست کرواتے یہ صورتحال نہ پیش آتی. مگر اس کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی ذرا ذہن میں رکھیے. اچھا، پاکستان کے مسائل یہ آج یہ آپ نہیں دیکھ رہے، ہم کو پچھلی باتیں شاید بھول گئی. نواز شریف کے ساتھ کیا 2017-18 میں
اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا، اس سے پہلے نیشنل عوامی پارٹی نیب ہوا کرتی تھی نیشنل عوامی پارٹی، اس کے ساتھ پھر جماعت اسلامی کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا سا جو ہے نا وہ اس کا ایک ماضی ہے، اور اس ماضی میں جو ہے وہ لوگ اس پہ کسی پارٹی کے ساتھ فرنٹ فٹ پہ نہیں جانا چاہیں گے. میں اپنے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ کل تک آپ جن کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، آج آپ کا سارا رونا دھونا اس بات پہ ہے کہ مجھے دوبارہ گود میں اٹھاؤ. جی. اور پھر جب یہ دوبارہ گود میں اگر اٹھائے گئے تو جیسے کل ہمیں وہ جوتیوں سے مار رہے تھے آپ، تو آج بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں گے، تو پھر آپ کو کوئی کون اس بات پہ سپورٹ کرے گا؟ آپ قانون کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، آپ بھگتیے اس کو، کیونکہ کل آپ جو ہے دوسروں کے ساتھ کیا کرتے رہے. جب نواز شریف کے ساتھ یہ حرکت ہوئی تو آپ نے کیا کی؟ اس وقت کبھی آپ کے منہ سے نکلا؟ ظاہر ہے وہ بھی اسی طرح سے معاملات تھے یا اس سے ملتے جلتے معاملات تھے. تو جو کچھ آدمی جو کچھ ہوتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ تو اس دنیا میں اگ آتا ہے نا واپس. صحیح. اچھا، ایک سیفر کیس کا بھی ایک فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، جس میں کالعدم قرار دیا گیا، جو 29 اگست سے اب تک ہو چکی تھی جتنی ہیئرنگ وغیرہ. ایک تو اس کا پہلو یہ ہے کہ صدر طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ یہ تو آپ نے مشکلات اپنے لیے پیدا کر لی ہیں، کیونکہ اب جب ہیئرنگ ہوگی تو وہ ساری حکومت وہ ساری خامیاں جو ٹیکنیکل ہیں چیزیں وہ نہیں ہونے دے گی. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو؟ نئے سرے سے جب یہ ہوگی، فرد جرم بھی عائد ہوگی، نئے سرے سے ساری کیس چلے گا، تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس فیصلے کا؟ ایک چیز ذرا دیکھیے، اس پہ غور کیجیے. جی. ایک چیز پہ ذرا غور کیجیے. مجھے بڑا احترام ہے سب وکیلوں کے ساتھ، سارے ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، بہت نالجیبل ہیں، مگر اس وقت جو آپ وکیلوں کی اس کو فرنٹ فٹ پہ دیکھ رہے ہیں، تو کوئی بھی میرا خیال ہے کہ اتنا ایکسپیرینسڈ وکیل جو ہے نا وہ نہیں رہا. حالانکہ ان کے پاس حامد خان صاحب ہیں، مگر وہ آپ کو نیچے کہیں پہ نظر نہیں آئیں گے. بابر اعوان صاحب ہیں، ان کو مطلب ان کو علیحدہ کر دیا گیا ہے کہ شاید اس سارے معاملے سے، اور وہ جو جس طرح سے چلایا جا رہا ہے. اب یہ ساری بات آپ اس پہ دیکھیے، اس میں غلط ہے تھا. سائفر کیس میں کابینہ کا فیصلہ بعد میں ہے اور وہ نوٹیفیکیشن پہلے ہے. اوپن کورٹ کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے، معاملہ جو ہے اوپن کورٹ میں چلنا چاہیے، مگر کون سا سٹروک کس ٹائم پہ لگانا ہے، یہ فیصلہ جو ہے نا وہی بلاول اور پھر اس کے ابا والی بات ہے. یہ کون سا معاملہ وہ ایکسپیرینس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. کنوکشن تو ان کی ویسے بھی ہوئی ہے، مگر اس وقت چونکہ وہ کیسز فیس کر رہے ہیں، تو اس کا وہ جو کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوا، نیٹ پروفٹ کیا ہے. نیٹ پروفٹ آپ کو کوئی نظر آیا اس کا؟ وہ سارا کچھ سکریپ ہو جائے گا، غلطیاں درست ہوں گی اسی سٹیج پہ، اور اس غلطیوں کو درست کر کے وہ جو ہے نا وہ بہتر انداز میں اس کو پلیٹ کر لیں گے. تو اس کا کوئی الٹیمیٹ بینیفٹ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ میں اوپن کورٹ میں ٹرائل کا حامی ہوں، باوجود اس کے کہ کابینہ کا فیصلہ بعد کا تھا اور اس میں نوٹیفائی پہلے ہوا تھا. یہ جو کچھ ہو رہا تھا درست نہیں ہو رہا تھا، مگر اس کا نقد فائدہ جو ہے میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے کوئی بھی نہیں اٹھایا. اچھا، آخری سوال، یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جی آپ کا جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی، مولانا صاحب نے کہا کہ ہم مسلم لیگ کے ساتھ مل کر چلیں گے، تو یہ کوئی انتخابی اتحاد ہوگا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کیا صورت پارٹی نے طے کی ہے مسلم لیگ کے ساتھ؟ دیکھیے وہ شعر ہے نا کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. وہ یہ میاں صاحب ملے ہیں، پتہ نہیں باعث تاخیر اس میں تھا یا نہیں تھا، بڑی دیر سے ملے آنے کے بعد. اور جب ملے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ پھر گلے شکوے بھی ہوں گے. میں خود نہیں تھا اس میں، حیدری صاحب تھے اور دوسرے کچھ دوست تھے، ان کی طرف سے بھی شہباز صاحب تھے اور مریم، دونوں مریم بیویاں تھیں. تو وہ یہ جب ہوا ہے سارا کچھ، تو اس میں اتفاق اس بات پہ ہوا ہے کہ کمیٹیاں بنائی جائیں گی. ہماری طرف سے جو پروبلی جو وہ کمیٹی کو ہیڈ کریں گے حیدری صاحب کریں گے، ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم نام دے دیں گے. تو معاملات کو اب آپ فی الوقت جو ہے نا میچور نہیں سمجھیں، ابھی تک پری میچور ہے اور کمیٹیاں بننی ہیں اور ڈیسائیڈ ہونا ہے. اچھا، تو یہ گلے شکوے اس بات پہ ہوئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بات کرنا چاہتے تھے اور جناب نواز شریف صاحب ٹال مٹول کر رہے تھے، اس پہ گلہ شکوہ ہوا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں جو ہے، بلکہ ہمارے یہاں کیا ہر جو دیہات کا جو کوئی عمل دخل رکھتا ہے یا جن کا کوئی مطلب ایسے بیک ورڈ علاقوں سے تعلق ہوتا ہے، بیک ورڈ کہہ لیجیے آپ اس کو، جن کا بہت زیادہ ترقی یافتہ معاشروں سے تعلق نہیں ہوتا، ان کے یہاں اگر کوئی ورکروں کی بھی شادتیں ہوئی ہوں، کوئی اموات ہوئی ہوں، تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسروں سے کہ ان سے تعزیت کی جائے گی، ان کا فاتحہ کیا جائے گا۔ ہمارے یہاں باجوڑ کا واقعہ ہوا تھا، 84 شہادتیں ہیں، 200 لوگ زخمی ہیں۔ ہمارے یہاں حافظ حمداللہ والا واقعہ ہوا تھا، ہمارے یہاں سردار اکبر والا معاملہ ہوا تھا، ہمارے یہاں اس کے بعد بھی ابھی بھی جو ہے نا وہ اس کے بعد مسلسل کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ مولانا کی اپنی ساس بھی فوت ہوئی تھی، تو آپ اس کے اوپر جو ہے نا اگر کوئی تعزیت نہ کرے، میں مولانا کو اس وقت ریپرزینٹ قطن نہیں کر رہا، مگر میں اپنے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر میرے گھر میں اگر یہ باتیں ہوئی ہوتی ہیں تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میرے دوست، میرے تعلق دار اس میں تشریف لائیں گے، جو نہیں آ سکتے ٹیلی فون کریں گے، خط لکھیں گے، میل کریں گے۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو میں گلہ رکھتا ہوں۔ جی عباس صاحب۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا۔ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چانڈیو صاحب، یہ آپ کی جماعت میں کیا چل رہا ہے؟ زرداری صاحب کو یہ کیوں کہنا پڑا کہ بچے یہ کہتے ہیں کہ بابا آپ کو کچھ پتہ نہیں، بلاول ابھی زیر تربیت ہیں، جبکہ بلاول صاحب دبئی جا کے بیٹھ گئے ہیں، ان کا بلوچستان کا ٹور تھا۔ یہ اختلافات کیوں اور کیسے پیدا ہو گئے؟ جہاں تک مجھے علم ہے یا معلومات رکھتا ہوں تو زرداری صاحب نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی محنتوں کے ساتھ بچوں کی تربیت کی ہے والدہ کے بعد، اور جہاں تک مجھے بچوں کا بھی پتہ ہے، اور بلاول صاحب اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی کوئی سیاسی تقریر، کوئی سیاسی گفتگو اپنے والد کی تذکرے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ نے سنی ہو۔ تو مجھے تو اختلافات نہیں لگتے، لیکن پڑھے لکھے خاندان میں، باشعور خاندان میں باتوں پہ کوئی اختلاف ہو، کوئی مختلف رائے رکھتے ہو، تو اس کا مطلب اختلاف باپ اور بیٹے کے بیچ میں اختلاف ہی نہیں ہو سکتا، نہ اس کو دشمنی کہا جا سکتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ قیادت ہے پیپلز پارٹی کی، بلاول صاحب چیئرمین ہے، پارلیمنٹ پارٹی جو پیپلز پارٹی ہے اس کے سربراہ زرداری صاحب ہیں۔ دونوں پارٹی تو ایک ہی ہے، لیکن دونوں بلاک ان کے اپنے اپنے طریقے سے چل رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا، لیکن اگر ان کی گفتگو سے کوئی یہ تاثر لیا گیا ہے تو وہ اور بات ہے، وہ ہر آدمی کا اپنا خیال ہے۔ پر جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اس باتوں کے اختلاف کو اختلاف نہیں سمجھتا۔ چانڈی صاحب، یہ اختلاف رائے ہے، ظاہر بات ہے، باپ بیٹے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ ایک پارٹی کے اندر جو اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ ویسے بھی جو بات ہو رہی ہے وہ ماں بیٹے کے اختلاف کی نہیں ہو رہی۔ زرداری صاحب کو جب یہ کہنا پڑا کہ جی ٹکٹ میں دوں گا اور ابھی زیر تربیت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں بلاول صاحب کر رہے تھے، زرداری صاحب اس سے متفق نہیں تھے جس انداز میں بات ہو رہی تھی۔ یا آپ کو یہ رائے قائم کرنے کا پورا حق ہے، لیکن بلاول صاحب، زرداری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹکٹ تو وہی دیں گے۔ ٹکٹ پارٹی الیکشن ہوتی 4 پیپلز پارٹی 4 پی پی کے پرچم تلے ہیں جن کے سربراہ آصف صاحب ہیں، تو ٹکٹ تو وہ دیں گے۔ لیکن جو بلاول صاحب کا موقف ہے پارٹی کی ڈی سی کو انہوں نے رکھا ہے موقف، بہت ساری باتوں پہ ان کا موقف ایسا لگتا ہے۔ میں بھی ایک موقع پر حیران رہا سی سی کے اجلاس پہ، وہ بڑی ایک واضح پالیسی رکھتے ہیں، اور والد اگر ان کے چیئرمین ہیں تو والد نہیں ہے، پارٹی کے چیئرمین ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور انہیں کے ایک بلاک ہے ان کو پارٹی کا حصہ ہے، وہ اس کے قائد ہے۔ ان کی آپس میں سیاسی گفتگو ہے، اس کو اختلاف نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح نہیں، ہم بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی یہ باپ بیٹے کا اختلاف ہے، یہ ایک پارٹی کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے، لیکن 2 کام کیے نا۔ ایک تو اس انٹرویو کے فوری بعد بلاول صاحب جو ہیں وہ چلے گئے دبئی، اور دوسرا یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی بھی تبدیل کر دی۔
انہوں نے تصویر لگا دی اور زرداری صاحب کی بجائے اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی جو پھوپھی ہیں ان کے ساتھ، محترمہ کے ساتھ، تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ شاید کہیں نہ کہیں اختلاف جنم لے چکا ہے۔ میں آپ کی بات، کیونکہ زیادہ میں معلومات نہیں رکھتا ان معاملات کی، جی تو میں آپ کی بات میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، جی اور یہ تصویروں والا تو بخدا مجھے پتا بھی نہیں ہے، جی جی چیزیں نہیں رکھتے۔ صحیح پیپلز پارٹی کارکن اپنے قائد کو دیکھتے ہیں، جی تو جہاں ان کی وہ پالیسی ہوتی ہے ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ میرے نظر میں نہیں کہ وہ اتنا بڑا کوئی اختلاف ہوا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ فرت اللہ بابر صاحب کا کیا مسئلہ ہوا ہے چانڈیا صاحب؟ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے سیکرٹری جنرلشپ جو پارٹی کی تھی اس سے استعفیٰ دیا ہے، ترجمانی سے استعفیٰ دیا ہے۔ فرت اللہ بابر صاحب کا موقف ہمیشہ ہی ایک بڑا سخت اور بااصول بھی رہا ہے۔ اچھا اس سے کئی موقعوں پہ پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے بھی اختلاف کیا ہے، خود قیادت بھی بعض اوقات اس موقف کو درست کرتی ہے۔ جی تو ابھی اگر انہوں نے کسی موقف پہ کیا ہے، جی میں آپ سے ایماندارانہ بات کر رہا ہوں، ہاں ضرورت اور چیز ہے، جی بہت کم جھوٹ بولتا ہوں، لیکن ایماندارانہ بات کر رہا ہوں۔ مجھے اس بابر صاحب والے بات کا پتہ علم نہیں ہے کہ ان کو اختلاف ہے یا کوئی اور وجہ ہے۔ اچھا یہ چانی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ بلوچستان میں جو فوری طور پر ہوئی تبدیلی، ہم یہ سن رہے تھے کہ جی آپ کا بڑا ہوم ورک تھا، کافی سیاستدان آپ کی طرف آ رہے تھے، لیکن اچانک انہوں نے مسلم لیگ نون کا رخ اختیار کر لیا، تو آپ کے پاس اطلاعات کیا ہیں یا پارٹی میں ڈسکشن ہوئی کہ کیا ہوا راتوں رات؟ میرے کو پتہ ہے، جی کل رات ٹی وی پہ بیٹھے تھے اور ایک رہنما بات کر رہے تھے ٹی وی پر جی کہ حالات بلوچستان کس قسم کے ہیں کہ ہمیں یہ لائن لینی پڑی۔ گویا وہ جو بدعہدی کر رہے تھے یا بے اصولی کی بات کر رہے تھے، جی وہ سمجھ رہے تھے کہ بلوچستان کو اس صورتحال کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل جل کر اس پارٹی کی حمایت کریں جو حکومت میں آئے گی، اچھا اور ہم اسی نظریے پر باپ پارٹی وجود میں آئی تھی۔ اچھا گویا یہ ہے کہ بلوچستان میں نون لیگ کے نام پہ بھی باپ پارٹی کام کرے گی، اچھا نام نون لیگ کا ہوگی باپ پارٹی۔ اچھا میں تو سمجھتا ہوں نون لیگ نے باپ پارٹی کو باپ تو سمجھ لیا ہے، بہرحال پارٹی کا جو بھی باپ ہے اس کو اپنی پارٹی کا باپ بھی سمجھ لیا ہے، جی تو یہ ان کا الحاق ہے، اور جو لوگ گئے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پہ گئے ہیں۔ اچھا بلوچستان کی صورتحال پہ کس کا کنٹرول رہتا ہے، وہاں سیاست کیسے ہوتی ہے، تمام رہنماؤں نے سیاستیں کیسے کی ہیں، مجھ سے آپ بخوبی واقف ہیں، میں کوئی زیادہ بھی بات نہیں کرنا اس مسئلے میں چاہتا۔ باقی یہ طے ہے جی کہ بلوچستان کی سیاست کا رخ موڑنے والے سب اس بات میں متفق ہیں کہ اب ہماری لاڈلی پارٹی نون لیگ ہے، لہذا نون کو منتخب ہونا چاہیے۔ نہیں، لیکن بلوچستان کے سیاستدانوں کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون ہی اقتدار میں آ رہی ہے، نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ یقین ہو نہیں گیا، یقین دلایا گیا ہے۔ آپ نون لیگ کے ساتھ جو رویہ ہے عبوری حکومت کا اور ان کا، وہ تو دیکھیں نا کیا ہے۔ اچھا وہ قیدی بن کر گئے تھے، کو قیدی بن کر آئے ہیں، جس حیثیت میں گئے تھے اس میں تھوڑی لوٹے ہیں، گئے تھے قیدی بن کر، آئے تو شہنشاہ بن کر ہیں۔ ان کے لیے عدالت ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے۔ عمران خان پہ اختلاف تنقید کرتے تھے، اب وہ تو نون لیگ کے ساتھ رعایت ہے، اور یہ جو بڑے بڑے لوگ جو جاتے ہی پارٹیوں کے پاور کے پیچھے ہیں، وہ سب جمع ہو کر کس پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں؟ باپ پارٹی کس کی حمایت کر رہی ہے؟ جس کی باپ پارٹی حمایت کر رہی ہے تو باپ کا باپ اسی کی حمایت کر رہا ہے۔ جی عباس صاحب، اچھا وہ تو چانڈیا صاحب، زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ باپ ہی ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو انہوں نے کی کہ 16 ماہ کی حکومت کا تجربہ مشکل رہا، شہباز شریف صاحب کو بہت سی باتیں کہیں جو انہوں نے نہیں مانی۔ اب پیپلز پارٹی خود کو 16 سال کی اس حکومت کا سارا ملبہ صرف نون لیگ یا شہباز شریف پہ کیسے ڈال سکتی ہے؟ وزارت خارجہ آپ کے پاس تھی، آپ برابر کے شریک اقتدار تھے، اگر آپ کی بات مانی نہیں جا رہی تھی تو پھر آپ کیوں اس اقتدار میں شریک رہے؟ آپ درست کہتے ہیں۔ اس حکومت جو گزری حکومت ہے اس نے اس انداز سے نہیں کہ پوری حکومت ایک وزیر اعظم کو چھوڑ کر باقی وزارتیں یہ وہ ان کے حوالے کی گئی جن کو دی گئی۔ ہمارے وزیر خارجہ تھے، ہمارے بلاول صاحب کو اختیارات وزارت خارجہ تک تھے، محدود تھے، وہاں تک تھے، اور کوئی نہیں، کسی معاملے میں مداخلت نہیں تھی۔ وزیر خارجہ کی حیثیت میں بلاول صاحب نے جس انداز سے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں
पूरे पाकिस्तान को फख्र है। और उनको वजीर अज़म ने खुद तहसील पेश किया कि मेरी हुकूमत में बिलावल भुट्टो ने बड़े कमाल का किरदार अदा किया है। जहाँ तक ताल्लुक है अभी हमारे रवैये का, बहुत सारी बातें ये दुरुस्त कहते हैं, बहुत क्या जरदारी साहब ठीक कहते हैं, हम कह रहे हैं, बिलावल साहब ठीक कहते हैं। सैलाब के हवाले से हमारे जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कब दूर किए गए, सैलाब में हमारी क्या मदद की गई, बारिशें हुई हमारी क्या मदद की गई, और मामला जब सियासी तय किए जा रहे हैं तब हमें क्यों नहीं पूछा जा रहा है। आज मियां साहब को क्या पड़ गई इतनी गलत बयानी करने की कि थरकोट का मेरा कारनामा है। थरकोट तो आपने बेनजीर साहब वाले इफ्तिताह किया और आपने उसको बंद कर दिया। केटी बंदर की स्कीम को आपने बंद किया, अभी आप उस पर कैसे उठा रहे हैं। तो ये मियां साहब के जो रवैये है वो खुद हमें महसूस कराए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्यों हमसे दूर हट रहे हैं। और जो मिले जुले, जबकि हमने इफ्तिताह किया तो जरदारी साहब मियां साहब को साथ ले गए, हम नहीं भी ले जाते। लेकिन हम कभी भी इत्तेहादियों के साथ दगा करना सीखे नहीं है, न अवाम के साथ दगा करते हैं, न अपने वादों से फिरते मुनर्रिफ होते। लेकिन जरदारी नून लीग की पॉलिसी क्या होती है आप देख लें, एक दिन हमारे साथ इत्तेहाद बनाया, दूसरे दिन कौम परस्तों का इत्तेहाद बनाया, उसके साथ में बैठ गए। कोई एतमाद में नहीं दिया मोहतरमा को। मोहतरमा ने लाख एहतियात की कि हमें बताया जाता, लेकिन हम फिर भी वसी मफाद में जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी बातें बर्दाश्त करते, हजम करते, और अभी भी जरदारी साहब ठीक कह रहे हैं, उनकी बातें नहीं मानेंगी। अच्छा चौधरी साहब ये फरमाएं, ये आपने कहा कि थरकोल का मंसूबा हमारा था, मियां साहब कह रहे हैं कि जी ये तो मैंने सारा कुछ किया। यही कंट्रोवर्सी सी पैक के हवाले से भी है, खैर वो तो चलती रहती है। इस वक्त सी पैक पे काम जोश व खरोश से जारी है, हो रहा है, या कहीं मैं नहीं समझता हूँ कि हो रहा है। अच्छा, मैं नहीं समझ, क्योंकि गुज़िश्ता दौर में 2-3 वज़रा और खास नून लीग के 1-2 वज़रा का ऐसे बयान थे जो हमें परेशान कर रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को रोक न दिया जाए, इसको कमजोर किया जा रहा है। अच्छा, पीटीआई की तरफ से भी ऐसी पॉलिसी थी जिसकी रफ्तार को तेज होने के बजाय कमतर की गई, कमजोर रफ्तार के साथ चल रहा था। अच्छा, सीपे के लिए हमने कभी नहीं कहा कि वो मियां साहब के दौर में हुआ है तो उसका उनका हिस्सा नहीं है, उनका भी हिस्सा है। लेकिन असल बात तो जरदारी साहब सदर बने, बेपनाह चाइना के दौरे करके एक राह मुहार की इस मुआहदे की, और उसको आगे बढ़ाया उन्होंने, उनकी तजवीज़ थी। तो जो मामला होता है वो पूरी दुनिया मान रही है। चाइना ने कहा है, पूरी दुनिया ने कहा है इस मामले में जरदारी साहब का किरदार था। सीपे के मामले में, थरकोल के मामले में, केटी बंदर के बिजली के प्लांट के मामले में, सारे मामले में हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। और मियां साहब ने उन सारे मंसूबों को बेनजीर साहबा के मंसूबा बनाकर साबित करके रोक दिया। हमने कभी नहीं रोका। हमने कहा नून लीग के दौर में भी अगर जो काम बनता है जिससे आवाम की बेहतरी हो तो हम उसके मालिक बनने को तैयार हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडिया साहब आपके वक्त का, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा रहे, और वज़ीर ख़ारिजा रहना कोई छोटा ओहदा नहीं है। बुनियादी सवाल ये बनता है एक तो आपका मुशाहिदा तज्ज़िया क्या है कि बतौर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की परफॉर्मेंस कैसी थी, और दूसरा ये भी एक नुक्ता बनता है, जरदारी साहब जब ये कह रहे हैं कि अभी वो ज़ेर तरबियत हैं, तो क्या ज़ेर तरबियत होते हुए एक न्यूक्लियर पावर का वज़ीर ख़ारिजा बना देना ये मुनासिब था? नहीं, बल्कि न्यूक्लियर पावर का वज़ीर ख़ारिजा बनाना और फिर उसके बाद ये तवक्को करना कि 23 में जो इलेक्शन तो 23 में होने थे ना, ये तो गैर कानूनी गैर आईनी तौर पर 24 में चले गए, तो 23 में उनको वज़ीर-ए-आज़म भी बनाना चाहते थे। यानी ख़ुद वो कह रहे हैं कि अभी वज़ीर तरबियत हैं, उनकी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई, और साथ ही वो कहते हैं कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहिए। तो ये भी पाकिस्तान की सियासत का ही कमाल है, पाकिस्तान में ही ऐसा हो सकता है।
دیکھیں جو ہم وزارت خارجہ ان کی تھی اس وقت تو بڑے ڈنکا بج رہا تھا. اب مسلم لیگ نون کے دوست وہی جو تعریفیں کیا کرتے تھے اب وہ کچھ اور کہانیاں بیان کرتے ہیں. آپ کو بھی علم ہے وہ کیا کہتے ہیں اس وزارت خارجہ کے حوالے سے. لیکن دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس دور میں ہماری، اور وہ اکیلا بلاول تو ذمہ دار نہیں ہوگا، اس وقت کی حکومت ذمہ دار ہوگی، وزیر اعظم اور کابینہ جنہوں نے پالیسیاں بنائی تھیں، کہ ہمیں خارجہ محاذ پر کامیابیاں کیا نصیب ہوئیں، کیا ہم نے کامیابی، ہماری اچیومنٹ کیا ہے، وہ ایک بنانا پڑے گا. یہ تو موقع نہیں ہے کہ ہم اس پہ بیٹھ کے ڈسکشن کریں کہ جب سابقہ حکومت پر سب سے بڑا الزام تھا کشمیر کے حوالے سے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو ہم نے کیا کیا؟ کیا انڈیا سے ہم نے 5 اگست کا اقدام واپس کرایا؟ انڈیا کے ساتھ ہمارے جو باجوہ صاحب کہتے تھے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، وہ رکاوٹ ہیں اس وقت کے وزیر اعظم، تو بعد میں کیا ہمارے مذاکرات ہوئے کشمیر کے ایشو پر، اور اس میں کیا ہم نے حاصل کیا؟ تو یہ ایک لمبی بحث ہے. لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بلاول کو اپنے والد صاحب کے کچھ پالیسیوں سے اختلاف ہوا ہے، اور والد صاحب نے کہیں نہ کہیں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور جس کا برا مناتے ہوئے وہ باہر بھی چلے گئے ہیں. انہوں نے اپنی ڈی پی بھی تبدیل کی ہے، تصاویر بھی لگائی ہیں. تو یہ چیز ہے، لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا ہے یہ ایسی چیز لیکن نہیں ہے. ارشاد صاحب دیکھیے یہ سیاست ہے، اس میں گڈ کاپ بیڈ کاپ کی بات ہو رہی ہے. ہاں وہ تو میں کہہ چکا، شہباز شریف کا ان کی گڈ کاپ بیڈ کاپ دہائیوں پر محیط رہی. جی لیکن اگر یہ واقعتاً حقیقی باتیں ہیں تو پھر تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ نہ ہوا، یہ تو آرگینک آپ کہہ لیں کہ ایک دراڑ بن رہی ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ جو ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب کے نقطہ نظر میں اختلاف نہیں ہے، اختلاف ہے. شہباز شریف صاحب مفاہمت کی باتیں صرف زبانی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ چاہتے بھی ہیں. یہ ان کا ایک ریکارڈ ہے شہباز شریف صاحب کا، اور نواز شریف صاحب کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ اس کے بالکل برعکس چلتے ہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کو چھوڑنا چاہو، یا نواز شریف صاحب نے بے دخل کرنا چاہو شہباز شریف صاحب کو پالیسیز سے کہ نہیں جی آپ کی تو پھر ضرورت نہیں ہے. وہ بیڈ کاپ گڈ کاپ کا فائدہ ہوتا ہے خاندان کو بھی اور پارٹی کو بھی، اور اس لیے وہ اس کو چلتے رہتے ہیں. وہ جو اختلاف ایک دونوں کے درمیان فکر و نظر کا اختلاف ہوتا ہے، وہ اس کو بجائے کمزوری بنانے کے، اپنی یا پارٹی کی، خاندان کی یا پارٹی کی، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کو سٹرینتھ بناتے ہیں، وہ اس کو ایک طاقت بناتے ہیں. اور اسی لیے یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہے کہ دونوں کے نقطہ نظر میں کہیں نہ کہیں اختلاف موجود ہو، لیکن دونوں نے سوچا ہو، یا زرداری صاحب ایک سمجھدار آدمی ہیں، تجربہ کار سیاستدان ہیں، بڑا ان کو چالاک کہا جاتا ہے، تو انہوں نے سوچا ہو کہ بھئی یہ اختلاف تو ایک سوچ کا تو ہے، ایک نوجوان کی سوچ کی اور ایک بزرگ کی سوچ میں فرق تو ہونا ہے موجود ہے، تو کیوں نہ اس کو سٹرینتھ بنایا جائے. تو وہ اس کو استعمال کر رہے ہوں. اور یہ کل کے انٹرویو میں جو انہوں نے اظہار خیال کیا وہ اوائڈ بھی کر سکتے تھے ان سوالات کو. اس طرح کے جو سوالات ہو رہے تھے وہ ان کو نظر انداز بھی کر سکتے تھے، وہ جواب نہ دیتے، لیکن جواب دے کے انہوں نے ایک کریٹ کی بحث، ایک جو کنٹروورسی انہوں نے کریٹ کی، تاکہ وہ مقصد جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بیڈ کاپ گڈ کاپ کا وہ حاصل کر سکیں. صحیح ہے. اچھا ارشاد صاحب، فلسطین کے معاملے پہ پیش رفت ہوئی، 4 دن کے لیے جنگ بندی ہے، کیا مستقل جنگ بندی کی طرف جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا جو حماس نے کہا کہ وہ سویلین قیدیوں کو چھوڑ دے گا، اور اسرائیل سے مطالبہ کیا وہ بھی ان کے قیدیوں کو چھوڑے، کیا اس پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مڈل پاور ڈپلومیسی چل رہی ہوگی اور پھر غزہ کی بحالی کی طرف اب یہ معاملہ جائے گا، یا 4 دن کی جنگ بندی کے بعد اسرائیل پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیں جو مجھے نظر آ رہا ہے، اسرائیل
نے یہ جنگ بندی قبول کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو نظر آ رہا ہے، نظر آ گیا ہے کہ وہ گینر نہیں ہے اس جنگ کا۔ اس کا جو موقف تھا عالمی سطح پر وہ کمزور ہوا ہے۔ اس کا جو وہ بلو آئیڈ تھا امریکہ کا اور یورپ کا، اور وہاں کوئی شخص بات ہی نہیں کر سکتا تھا اسرائیل کے خلاف، وہاں باتیں شروع ہوئی ہیں، اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں، اسرائیل کو ایک جارح، ظالم اور ایک اگریسر کے طور پر دیکھا گیا ہے، اور یہ دباؤ امریکہ کی حکومت پر بھی آیا ہے، جرمنی کی حکومت پر بھی آیا ہے، UK کی حکومت پر بھی آیا ہے، فرانس کی حکومت پر بھی آیا ہے۔ تو یہ جو میں اس جنگ بندی کو اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کو یہ احساس ہوا ہے، پہلے تو وہ اکڑا ہوا تھا، پچھلے ہفتے بھی یہ ہو سکتا تھا، امریکہ بھی پچھلے ہفتے یہ کام کر سکتا تھا، پچھلے ہفتے وہ تیار نہیں تھا، کسی قیمت پر تیار نہیں تھا۔ یہ جو جنگ بندی 4 روزہ ہی صحیح جن شرائط پر ہوئی ہے، یہ تو پہلے دن حماس پہلے دن تیار تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسرائیل کو یہ سمجھ آیا ہے کہ جنگ کا دائرہ ایک تو پھیل سکتا ہے، میں فلسطینیوں کو شکست نہیں دے سکتا، میں غزہ پر قبضہ نہیں کر سکتا، تو بہتر یہ ہے کہ اندرونی طور پر جو کمزوریاں ہیں وہ مزید فاش گواف ہوں، تو جنگ بندی قبول کر لیجئے، اور میرا خیال ہے بالآخر یہ ایک طویل جنگ بندی کی طرف ایک پیش رفت ہو سکتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر، ایسا ہی ہو ارشاد صاحب کہ یہ طویل اور مستقل جنگ بندی ہو۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔